जदीद अदब की सरहदें जिल्द 2 मजमून नंबर 34 जिसका उन्वान है दरीदा का नजरिया तहरीर और डीकंस्ट्रक्शन समाअत फरमाइए। So one will protest you cut too much, you kite too much and too little. Glass। दरीदा के नजरिया तहरीर पर गुफ्तगू एडमंड हसरल और खुद दरीदा के तसव्वुर निशान पर इज़हार ख्याल के बगैर मुमकिन नहीं है। दरीदा के इस नजरिया तहरीर का ताल्लुक जहाँ तसव्वुर निशान से है वहीं फ्राइड के तसव्वुर लाशऊर से भी है, जिस पर हम अभी रोशनी डालेंगे। दरीदा के अफकार और नजरियात से डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि इसका ताल्लुक नीत्शे, फ्राइड, हसरल और हाइडेगर से बहुत गहरा है, बल्कि इसके बहुत से अफकार हसरल और साशियर के अफकार का लाजमी नतीजा है। दूसरी बात यह कि दरीदा यूरोप का पहला मादी मुफक्कर नहीं है, बल्कि वहाँ तो मादा परस्त और तसव्वुर परस्त मुफक्करीन का मुतज़ाद सिलसिला बराबर चला आ रहा है। यही हाल वजूदियत का भी था कि वजूदियत में मजहब के मानने वाले और मादा परस्त मसलन सार्तर जैसे मुफक्किरीन मौजूद थे। दरीदा भी मादा परस्त मुफक्किर है जो इंसान की दाखिलियत तक को मादियत में ढालना चाहता है। वो किसी किस्म के नुफ्त यानी लोगोस में यकीन नहीं रखता और इस कदर मादा परस्त है कि रूह, स्पिरिट और जहन को मादा की तरह हकीकी नहीं समझता और ना जिस्म और रूह की सनवियत में यकीन रखता है। पिछले दिनों इल्मी हलकों में जो बहसें सासियर और साख्तियात के सिलसिले में हुई हैं, इनसे ये बात तो जाहिर हो ही गई है कि ज़बान को समझने के सिलसिले में निशान की अहमियत को जानना बेहद ज़रूरी है। और यूं भी दरीदा अदब और फ़लसफ़े के दोनों शोबों को मुतासिर करता हुआ नज़र आता है, और हसरल और दरीदा दोनों के यहाँ इनके तसव्वुरात निशान की बड़ी अहमियत है। निशानात दो किस्म के होते हैं, एक इस किस्म के निशान जो हमें फितरत की दुनिया में नज़र आते हैं और दूसरे वो निशान जिनका ताल्लुक ज़बान से है। दरीदा का सारा आलम ज़बान में बंद था और ज़बान निशानात से तश्कील पाती हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि निशानात हमें फितरत की दुनिया में भी नज़र आते हैं। मसलन हम पहाड़ी पर धुआं देखते हैं तो ये समझते हैं कि वहाँ आग ज़रूर होगी। ये आग इसलिए भी हो सकती है कि वहाँ कुछ जराइम पेशा लोग हों, हवा की वजह से भी ये धुआं फैल सकता है। धुएं के उठने से हमारे जहन में मायने के इम्कानात बेदार होते हैं। यूं कहिए कि निशानात के मुशाहिदे से हमारे जहन में तलाज़मात पैदा होते हैं। इसी तरह के तलाज़मात और ख्यालात अदब में अल्फाज को पढ़कर पैदा होते हैं। अल्फाज को निशानात यानी साइन समझना चाहिए। आम आदमी फितरत और ज़बान के निशान में कोई फ़र्क नहीं करेगा, लेकिन हसरल ने इनमें फ़र्क कायम किया है। इसके ख्याल में फितरत के निशानात खामोश और बेइरादा होते हैं, लेकिन अदब के निशानात इजहार से भरपूर होते हैं। मतलब यह है कि अदब में अल्फाज बोलने के या लिखने वाले के इरादे या ज़ाती ख्वाहिश का इजहार करते हैं, यानी अदब में एक्सप्रेशन होता है। फितरत इससे महरूम है। हसरल के मुताबिक एक्सप्रेशन एक शऊरी और इरादी अमल है। मायने का मतलब यह है कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अल्फाज जिन्हें साख्तियात की इस्तिलाह में सिग्निफायर यानी मायने नुमा कहा जाता है, अपने अंदर तसव्वुर मानी यानी सिग्निफाइड रखते हैं। लफ्ज़ में जाने तसव्वुर मायने ही से आती है। हसरल का ख्याल है कि अल्फाज में माफ़ी कंटेंट मौजूद होता है जो एक शऊरी अमल है, और यही शऊरी अमल तसव्वुर मानी को ज़िंदगी अता करता है। तसव्वुर मानी में यह अमल आबाद और कायम रहता है। हसरल अदबी निशानात के सिलसिले में इजहार को बुनियादी अमल करार देता है। चूँकि इजहार में आवाज़ अहम होती है, इसलिए मुकालमा और आवाज़ से बहस करते हुए वो अंदरूनी खुद कलामी तक आ जाता है। इसके नज़रिए निशान में अंदरूनी खुद कलामी इंटीरियर मोनोलिक को गैर मामूली अहमियत हासिल हो जाती है। अंदरूनी खुद कलामी में इंसान के अंदर जो बात होती रहती है उससे पता चलता है कि ये एक ही शऊरी अमल का हिस्सा है। हसरल के इस अंदरूनी खुद कलामी के तसव्वुर से ये जाहिर हो जाता है कि इंसान की बातनी आवाज़
زبان کے اندر واقع ہوتی ہے، مکان میں نہیں۔ باطنی خود کلامی میں ہمیں اپنے معنی کلام کرنے سے پہلے ہی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے زبان صرف ایک ضمیمہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان کا یہ نظریہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا، چنانچہ دریدہ نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ زبان انسانوں سے بلند ایک حقیقت ہے۔ اس کی وضاحت دریدہ اس طرح کرتا ہے کہ زبان ایک خود مختفی حقیقت ہے، کیونکہ زبان کی جو وضع یا ساخت ہوتی ہے، جسے اسٹرکچر کہتے ہیں، وہ ساخت زبان کو اپنے طور پر عمل کرنے کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ زبان اس وقت بھی عمل کرتی ہے جب زبان کا رشتہ انسان کے وجدان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہسرل نے زبان کو سمجھنے کے سلسلے میں اندرونی خود کلامی پر زور دیا تھا، دریدہ تحریر پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحریر کی شکل میں زبان زیادہ سے زیادہ خود مختفی ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں زبان زیادہ سے زیادہ مکانی ہوتی ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر بولنے کا عمل لکھنے سے پہلے ظاہر ہوا ہے، لیکن دریدہ کہتا ہے کہ بولنے کا لازمی اور منطقی نتیجہ تحریر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ انتہا ہے جہاں زبان پہنچنا چاہتی ہے، جس طرح بیج درخت بن کر ثمر لانا چاہتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ تنا مضبوط خشک لکڑی بن جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ درخت کی نشو و نما کے دوران اس کا مرکز بدلتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لکھنے والے کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تحریر کے متن پر فوقیت نہیں رکھتا، یعنی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے الفاظ اس سے کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ فعال نہیں بلکہ عطات کیش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تحریر میں الفاظ ہم نہیں دیتے بلکہ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یہاں تک کہ مصنف خود ایک قاری بن جاتا ہے۔ روسو تحریر کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے خیال میں تحریر فالتو چیز ہے، یعنی زبان کو ایک ضمیمہ قرار دے کر روسو اسے رد کر دیتا ہے۔ دریدہ نے روسو کے اس تصور سے بحث کی ہے۔ روسو کا ایک مضمون ہے زبانوں کے آغاز کے سلسلے میں ایک مضمون، اس مضمون سے دریدہ ایک لفظ ضمیمہ کو لے کر بحث کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ضمیمہ کے معنی ہیں وہ چیز جو گم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ ضمیمہ کسی اوریجنل تحریر میں کسی چیز کے کم ہونے کی وجہ سے بڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیمہ فالتو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضمیمہ کے کوئی مرکزی معنی نہیں ہے۔ روسو کی یہ کوشش کہ وہ ضمیمے کے ایک مرکزی معنی متعین کرے ایک فعل عبث ہے۔ اسی طرح کسی اور جگہ دریدہ نے ایک اور یونانی لفظ فارمیکون سے بحث کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یونانی زبان میں فارمیکون کے معنی زہر بھی ہیں اور علاج بھی۔ افلاطون نے اپنے مکالمہ فیڈرس میں تحریر کے لیے فارمیکون کا لفظ زہر کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ دریدہ نے اسی لفظ کے دوسرے معنی یعنی علاج پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ دوسرے تمام الفاظ کی طرح یونانی زبان کا یہ لفظ فارمیکون بھی اپنے اندر ایک جہان معنی رکھتا ہے، یعنی معنی کی ایک زنجیر۔ ظاہر ہے کہ معنی کی یہ زنجیر کسی فلسفی، ادیب اور شاعر کے قابو میں نہیں ہوتی، افلاطون کے قابو میں بھی کیسے رہ سکتی ہے؟ متن کی قرأت کا جو طریقہ دریدہ نے اختیار کیا ہے وہ انگلستان کے جدید ادبی نقادوں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ کسی بھی متن کی تعبیر اور تشریح میں ان گنت مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو خود مصنف موجود نہیں ہوتا کہ ہر شعر یا لفظ کی تشریح کرے، جیسا مرزا غالب نے اپنے خطوط میں کہیں کہیں خود اپنے اشعار کی وضاحت کر دی ہے اور پڑھنے والوں کی بڑی مشکلیں حل کر دی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ الفاظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اس کا کیا علاج؟ تیسری بات یہ کہ متن کے کسی حصے کو مرکزی حصہ کہا جائے اور اس مرکزی حصے کی روشنی میں پورے متن کی کس طرح تشریح کی جائے۔ ان سب کے علاوہ مرکز کہاں سے لایا جائے جس پر سارے نقادوں کی تعبیریں جمع کی جا سکتی ہوں۔ معنی کے ابہام اور پھیلاؤ کے سلسلے میں برطانیہ کے جدید نقادوں میں ولیم ایمپسن کی کتاب ابہام کی 7 قسموں کے علاوہ کلنٹ بروکس اور ایلن ٹیٹ کی کتاب بھی خاصی مشہور ہیں۔ نیٹشے اور دریدہ کی طرح انگلستان کے یہ نقاد بھی واضح اور صاف معنی میں یقین نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میدان میں دریدہ اکیلے نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اور ہے کہ انگلستان کے ان نقادوں کے مقابلے میں دریدہ بہت زیادہ انتہا پسند ہے۔ اس کا طریقہ کار ہی انتہا پسندانہ نہیں ہے، بلکہ وہ نظریہ
جو اس طریقہ کار کے پیچھے ہے وہ بھی بہت زیادہ انتہا پسندانہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں انگلستان کے جدید نقادوں کی فکر اور دریدہ کی فکر میں فاصلہ بہت ہے۔ دریدہ کے نظریہ نشان کے سلسلے میں اس پر غور ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ معنی ذہن میں ہوتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم کاغذ پر تحریر کی صورت میں جو نشان بناتے ہیں ان سے مافی اور امیج پیدا نہیں ہوتا۔ تصور معنی یا سگنیفائیڈ وجود ہی نہیں رکھتا۔ تصور معنی یعنی سگنیفائیڈ ایک التباس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ التباس انسان اس لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ زبان کے مادہ پرستانہ تصور اور ان کے نتائج سے گھبراتا ہے۔ دریدہ کے خیال میں انسانی ذہن ایک عدم موجودگی یعنی ایبسنس کے سوا کچھ نہیں اور ایک امپیٹنس یعنی خالی پن کے سوا کچھ نہیں۔ مشہور ماہر لسانیات سوسیئر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ سگنیفائر کو تصور معنی سگنیفائیڈ پر ترجیح دی جائے۔ اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ دریدہ کے یہاں تصور معنی سگنیفائیڈ ہی غائب ہو گیا۔ ایک سگنیفائر سے دوسرے سگنیفائر تک سفر ہی معنی کا مترادف ہو گیا۔ چنانچہ اگر آپ معنی کی تلاش میں نکلیں تو بس ایک لفظ دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کرتا رہے گا۔ معنی اپنی آخری شکل میں کہیں نہیں ملیں گے۔ اسی بات کو مرزا غالب نے اپنے ایک خط میں اس طرح لکھا ہے کہ پیاز سے چھلکی اتارتے جاؤ، آخر میں چھلکا ہی ملے گا، مغز نہ پاؤ گے۔ بہرحال دریدہ کے یہاں ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک ایک حرکت ضرور ملتی ہے۔ الفاظ کی اسی حرکت کو ہم معنی کہتے ہیں، یعنی آخر میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں الفاظ رک جائیں اور ہمیں آخری معنی مل جائیں۔ ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک سفر جاری رہتا ہے، التوا کا عمل جاری رہتا ہے اور معنی کے التوا کا سلسلہ لامحدود ہوتا ہے، کہیں رکتا نہیں۔ دریدہ اسی عمل کو ڈسیمینیشن یعنی تخم ریزی کہتا ہے۔ ہر مقام پر معنی اپنی ناتمام حالت میں ہوتے ہیں اور تصور معنی کی عدم موجودگی سے زبان پر انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معنی کی عدم موجودگی میں زبان خاموش نہیں بیٹھتی، اپنی توانائی اور تخلیقیت کے لیے راستہ ڈھونڈ نکالتی ہے اور مصنف، شاعر اور قاری کو اس تخلیقیت کے سامنے سپر ڈالنی پڑتی ہے۔ تخم ریزی کے اس عمل میں زبان اپنی انفرادی اور سماجی ذمہ داریوں سے اپنا دامن چھڑا لیتی ہے اور پھر زبان وہ راستہ اختیار کر لیتی ہے جس کے بارے میں کسی قسم کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ دریدہ کے یہاں تحریر کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے جبکہ سقراط اور افلاطون سے ہسرل اور سوسیئر تک بولے ہوئے الفاظ کو تحریر پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مفکر صوت مرکزیت اور نطق مرکزیت میں یقین رکھتے ہیں، چونکہ ان کے خیال میں حقیقت کی موجودگی انسان کی گفتگو میں قریب تر ہوتی ہے، تحریر میں یہ قربت باقی نہیں رہتی۔ آپ کو یاد ہوگا سوسیئر نے زبان کا ماخذ لینگوی کو بتایا، دریدہ اس لینگوی کی بجائے تحریر کا تصور پیش کرتا ہے۔ روایتی فلسفے میں فطرت یعنی معروضی حقیقتیں اور انسان کے داخلی خیالات اہمیت رکھتے ہیں۔ دریدہ فلسفے کے ان روایتی تصورات کو رد کر کے تحریر کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی مادہ پرست ہونے کے باعث وہ انسان کی داخلی دنیا میں بھی شیئیت یعنی تھنگنس کو داخل کر دیتا ہے۔ گویا دریدہ نے اپنے تصور تحریر کے ذریعے داخلیت کو مادیت میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ دریدہ مادے کو تسلیم کرتا ہے، روح، اسپرٹ اور ذہن کو نہیں، یعنی وہ مادے اور ذہن کی سنویت کو تسلیم کرتا ہے۔ جسم کے مقابل روح، فطرت کے مقابل اسپرٹ اور مادے کے مقابل ذہن کو نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ ذہن، روح اور اسپرٹ کو مادے پر اخلاقی برتری ضرور حاصل ہے۔ روایتی فکر میں روح کی جسم پر حکمرانی ہے، ذہن کو مادے پر فتح حاصل ہوتی ہے اور اسپرٹ فطرت کی قانون ساز ہے۔ دریدہ کے الفاظ میں کلاسیکی نوعیت کے فلسفیانہ تضادات میں پرامن بقائے باہمی نہیں ہے، بلکہ ایک متشدد حکمرانی کی درجہ وار معنیاتی ترتیب ہے۔ دو اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح دوسری پر حکمران رہتی ہے یا اسے غلبہ حاصل رہتا ہے۔ پوزیشنز۔ دریدہ ذہن، روح اور اسپرٹ کے تصورات ہی کے خلاف نطق، لوگوس اور مذہب ہی کے خلاف ہے۔ بہرحال یورپ کے مفکر تو ہر چیز کو انتہا تک لے جا کر دیکھتے ہیں۔
وہاں فلسفہ اور ادب میں فکر اور اظہار کے نئے نئے راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے۔ ہمیں ان کے نئے راستوں کی تلاش سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مغرب کی ان فکر انگیز باتوں کو قبول کرنا چاہیے جو ہماری اسلامی قدروں کے خلاف نہ ہوں۔ بہرحال ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، پھر انہیں قبول یا رد کرنا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ کار ماضی میں ہمارے اکابر حکماں کا بھی رہا ہے۔ کندی، بو علی سینا، فارابی، شہاب الدین سہروردی، ملا سدرہ، امام رازی، امام غزالی سے لے کر اقبال تک کون ہے جس نے غیروں کے علوم سے آنکھیں چرائی ہوں؟ ہمارے بزرگوں نے افلاطون اور ارسطو سے لے کر برگسا تک ہر مفکر کا تجزیہ کیا ہے، یہاں تک کہ نیچے نے بھی ان مفکروں کی اچھی باتوں کو قبول کیا ہے اور نقصان رسا باتوں سے اجتناب برتا ہے۔ دریدہ بھی فرائڈ کی طرح یہ کہتا ہے کہ شعوری ذہن کے پیچھے لاشعور کام کرتا ہے اور یہ لاشعوری ذہن تحریر کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ تحریر ایک بنیادی تحریر آرچیٹائپل رائٹنگ ہے۔ دریدہ کے خیال میں ایک ایسا بنیادی رسم الخط یا ہیروگلیفی یا آئیڈیوگرام ہے جو ذہن کے مادے پر رقم ہوتا ہے۔ یہ رسم الخط ہر اس قسم کی تحریر سے جو کاغذ پر کی جاتی ہے اس سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ انسان کی ہر قسم کی گفتگو اور تحریر سے پہلے یہ رسم الخط موجود تھا۔ یہ تحریر نشو و نما پانے والے ہر بچے میں موجود ہوتی ہے۔ یہ تحریر تاریخ میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ دریدہ کا یہ تصور فرائڈ سے ماخوذ ہے، اس لیے ہم اسے یہی چھوڑتے ہوئے دریدہ کے مشہور تصور ڈی کنسٹرکشن یعنی ساخت شکنی کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم دریدہ سے یہ سوال کریں گے کہ لاشعور کو رہنے دیجئے، پہلے یہ بتائیے کہ شعور سے آپ کی کیا مراد ہے۔ مزید یہ بتائیے آپ کے خیال میں دماغ مادہ ہے تو پھر اس مادے کا شعور سے کیا تعلق؟ آخر ہمیں یہ کس طرح معلوم ہو کہ حقیقی دنیا ہمارے خارج میں موجود ہے؟ خارجی دنیا کا جو عکس ہمارے ذہن پر مرتسم ہو رہا ہے وہ کہاں تک سچا ہے؟ خارجی دنیا کے جو تاثرات ہم پر ہو رہے ہیں وہ کہاں تک حقیقی ہیں؟ بارکلے نے تو خارجی دنیا ہی کو داخلی دنیا ٹھہرا دیا تھا۔ دریدہ کہتا ہے کہ یہ شعور وغیرہ صرف آپ کا التباس ہے، ایسا التباس جو آپ نے دماغ کے مادی ہونے سے بچنے کے لیے اختراع اور ایجاد کر لیا۔ جسے آپ ذہن سمجھتے ہیں وہ صرف ایک تصور معنی یعنی سگنیفائیڈ ہے جو دراصل غائب ہے۔ رومانوی شعراء فطرت کی دنیا میں اسپرٹ کی جلوہ گری دیکھتے تھے، مثلاً ورڈسورتھ وغیرہ۔ دریدہ ان باتوں کو روایت پرستوں کے تصور نطق کا کرشمہ سمجھتا ہے، حقیقت نہیں۔ اس کا نظریہ تحریر ایک نوعیت کی مادہ پرستی ہے۔ اب آپ اگر اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں ساخت شکنی پر گفتگو کر لوں، چونکہ اس کا مفہوم بھی انگنت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی پیچیدگیوں کا مجھے بھی شدید احساس ہے، اس لیے میں خود ڈی کنسٹرکشن کے سلسلے میں دریدہ کے اس خط سے اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے ایک جاپانی دوست پروفیسر اسسو کو آج سے صرف 16 سال پہلے لکھا تھا۔ 10 جولائی 1983 کو اپنے جاپانی دوست کے نام دریدہ لکھتا ہے: ڈیئر مسٹر اسٹوسو، میری جب آپ سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈی کنسٹرکشن کے سلسلے میں اپنے کچھ بنیادی اور فلسفیانہ طور پر اصولی خیالات کا اظہار کروں گا۔ اس وقت آپ سے جو باتیں کی تھیں وہ درحقیقت اسی ڈی کنسٹرکشن کے جاپانی ترجمے کے سلسلے میں ایک تمہید کی حیثیت رکھتی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ساخت شکنی کا مفہوم کیا نہیں ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ میں خاص طور پر ممکن اور ہونا چاہیے کہ الفاظ پر زور دے رہا ہوں، کیونکہ اگر ترجمے کی دقتوں کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ڈی کنسٹرکشن کا مسئلہ بھی اول و آخر اصل میں ترجمے ہی کا مسئلہ ہے اور تصورات کی زبان کا مسئلہ ہے اور مغربی مابعد الطبیعت کے نام نہاد کل تصوراتی سرمایہ کا مسئلہ ہے، تو کسی کو اس معصوم یقین کے ساتھ اپنی فکر کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈی کنسٹرکشن کا لفظ فرانسیسی زبان میں کوئی صاف اور واضح مفہوم رکھتا ہے۔ میری زبان میں پہلے ہی ترجمے کا مسئلہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو لفظ اور اس کے استعمال اور اس کے محفوظ سرمایہ کے بارے میں پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ فرانسیسی زبان میں بھی چیزیں ایک سیاق سے دوسرے سیاق میں جا کر بدل جاتی ہیں اور کچھ جرمن، انگریزی اور خاص طور پر امریکی متن میں اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔
جہاں ایک لفظ مختلف سیاق و سباق میں مختلف جھکاؤ پیدا کر لیتا ہے اور مختلف جذباتی قدروں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا تجزیہ خود اہم اور ادق مطالعے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب میں نے یہ لفظ یعنی ڈی کنسٹرکشن چنا یا اس لفظ کا مجھ پر غلبہ ہو گیا تو جہاں تک مجھے یاد ہے یہ گرامیٹولوجی میں ہوا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان مباحث میں جن سے مجھے جزوی دلچسپی ہے اس لفظ کو اتنا مرکزی مقام حاصل ہو جائے گا۔ دوسری چیزوں کے علاوہ وہ لفظ جس کا میں ترجمہ کرنا چاہتا تھا، جسے میں اپنے مقاصد کے مطابق بنانا بھی چاہتا تھا، وہ ہائیڈگر کا لفظ ڈسٹرکشن یا ایبو تھا۔ اس سیاق و سباق میں ان میں سے ہر چیز مغربی مابعد الطبیعت یا علم الوجود کے بنیادی تصورات کی روایتی عمارت اور اسٹرکچر سے تعلق رکھتا تھا اور اس پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ فرانسیسی زبان میں تباہی کے لفظ کا واضح مفہوم فنا یا منفی تخفیف ہے، جو ہائیڈگر کے تصور کے مقابلے میں یا اس تعبیر کے مقابلے میں جو میں چاہتا تھا نٹشے کی بربادی کے تصور سے زیادہ قریب تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ برجستہ طور پر ڈی کنسٹرکشن کا لفظ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں سوچنے لگا یہ فرانسیسی کا کیسا اچھا لفظ ہے۔ مجھے یہ لفظ لیٹر میں ملا۔ مجھے لیٹر میں اس کے خطابیہ، نحوی اور لسانیاتی معنی ملے جو میکانکس سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے تلازمات مجھے بڑے اچھے لگے اور خوش قسمتی سے ان معنوں کے لیے تشکیل پا سکتے تھے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں لیٹر کے کچھ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساخت شکنی، ساخت کے سارے اجزاء کو الگ تھلگ کر دینے کا عمل ایک نحوی اصطلاح۔ کسی جملے میں لفظوں کی ترتیب کو بدل دینے کا عمل، ایک کل کے حصوں کو الگ تھلگ کر کے رکھ دینے کا عمل، شعر کی تعمیر کو تبدیل کر دینے کا عمل، مثلا اس کی بحر کو دبا کر اسے نثر کے مشابہ کر دینے کا عمل۔ جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ مشرق کے کسی علاقے میں جب زبان اپنی تکمیل کی حالت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ساخت شکنی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے دخل ہو جاتی ہے۔ تبدیلی کے اس واحد قانون کی روح سے جو انسانی ذہن کے لیے بھی فطری ہے، زبان اپنے اندر سے بدل جاتی ہے۔ مجھے یہ بھی ضرور بتا دینا چاہیے کہ پہلے یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا تھا اور فرانس میں زیادہ تر لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے۔ اس لفظ کو دوبارہ کسی طرح تشکیل دینا پڑا اور اس کی قدر و قیمت اس بیان اور بحث مباحثے سے متعین ہوئی جو اس وقت گرامیٹولوجی کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں اسٹرکچر کا بڑا چرچا تھا۔ ڈی کنسٹرکشن بھی اسی سمت میں جانے والا ایک لفظ محسوس ہوا، کیونکہ اس لفظ سے اسٹرکچر کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا اور اسٹرکچر کا مطلب نہ خیال تھا، نہ ہیئت، نہ نظام۔ ساخت شکنی بھی ایک طرح سے ساختیات ہی کا لفظ تھا، یا ایسا لفظ جو ساختیاتی اسٹرکچر کو توڑنے کی طرف تھا، اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ابہام بھی لپٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسٹرکچر توڑ دیے جائیں، ہر قسم کے لسانیاتی اسٹرکچر، نطق مرکزیت، صوت مرکزی اور فلسفیانہ اسٹرکچر۔ اسی لیے امریکہ میں اسے پس ساختیات کہا جانے لگا۔ پھر امریکہ سے یہ لفظ واپس فرانس آیا، لیکن اسٹرکچرز کو توڑنے کا عمل ساختیات سے زیادہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی منفی عمل نہیں ہے۔ تباہ کرنے کے بجائے ساخت شکنی کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ کسی اسٹرکچر کی تعمیر کس طرح ہوتی ہے، جس طرح یہ جانے بغیر کہ یہ مشین کس طرح بنی ہوئی ہے، اسے دوبارہ جوڑ کر رواں حالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ ساخت شکنی کسی طرح کی توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت نہیں ہے۔ اس لفظ کے ساتھ بربادی کا تصور وابستہ ہے، اسی لیے میرے لیے یہ لفظ اطمینان بخش نہیں رہا۔ میں نے احتیاط پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور روایتی فلسفے کے سارے تصورات کو الگ رکھ دیا ہے، لیکن انہیں مٹا کر دوبارہ ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کا اقرار کیا ہے۔ اس لیے اس کو ایک منفی دینیات کہا گیا ہے، حالانکہ یہ بات نہ صحیح تھی اور نہ غلط، لیکن میں بہرحال اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا۔ بہرحال ڈی کنسٹرکشن نہ کوئی تجزیہ ہے اور نہ کوئی تنقید۔ اس لفظ کے ترجمے کے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس پر سوچ بچار ہونا چاہیے، کیونکہ رد تشکیل کا عمل کسی واحد عنصر کی طرف مراجعت کا عمل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خود تجزیے کو بھی بے دخل کیا جانا چاہیے،
چونکہ تجزیہ بھی ایک فلسفیانہ مفہوم رکھتا ہے جس کا ڈیکنسٹرکشن ضروری ہے۔ فیصلہ، انتخاب، تفہیم، ماورائی تنقید، یہ وہ موضوعات ہیں جن کے لیے ساخت شکنی کا عمل ضروری ہے۔ ساخت شکنی کسی طریقہ کار کا نام نہیں ہے اور نہ اس کو کسی طریقہ کار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امریکی حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا ساخت شکنی کو قرأت کے کسی طریقہ کار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا تعبیر کے کسی طریقہ کار میں، اور کیا اسے تعلیمی اداروں کے لیے کوئی کام کی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ خیال رہے ساخت شکنی کوئی عمل بھی نہیں ہے، چونکہ ساخت شکنی کی ساخت شکنی ہو سکتی ہے۔ ساخت شکنی کیا نہیں ہے؟ ہر چیز ہے۔ ساخت شکنی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے دریدہ کہتا ہے کہ میں اسے کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھتا۔ دریدہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ساخت شکنی کوئی تنقیدی عمل نہیں ہے۔ ہاں، تنقیدی عمل اس کا معروض ہے۔ تنقیدی عمل میں یا تنقیدی نظریاتی عمل میں جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی فیصلے کی قوت میں یقین رکھتے ہیں، یعنی کیا فیصلہ ہوگا اس کے آخری امکان میں یقین رکھتے ہیں، لیکن معنی کے بارے میں فیصلے جو لازمی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے اصولوں کی کارکردگی کے امکانات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دریدہ کے ساتھ اس کا پیروکار دیمان کا خیال ہے کہ چھپے ہوئے اشاروں اور کسری بیانات جو متن کے کل میں موجود ہوتے ہیں، ان کے ہی انکشاف کا دوسرا نام ساخت شکنی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔